अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। IMF का जो वफ़द है वो मुल्की सियासी लीडर से मीटिंग कर रहा है और जो 12 तारीख को अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड IMF का जिसने मुआहदे पर दस्तखत करने हैं वो उससे बेशतर IMF कुछ तसल्ली चाह रहा है, कोई यकीन दहानी चाह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है, क्या उसकी ये दुनिया भर में प्रैक्टिस रही है कि वो दुनिया भर के ममालिक में इसी तरह अपने पैकेज के लिए जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मीटिंग करता है, या ये गैर मामूली इक़दाम सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में उठाया जा रहा है। कुछ डिटेल इस पर गुफ्तगू करेंगे। आज यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है। मुल्क भर में शहरी, मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग भी कुरान पाक की हुर्मत और तक़दीस के हक़ में निकले हैं। रैलियाँ निकाली गई हैं और दुनिया को ये पैगाम दिया गया है कि कुरान करीम जो है वो हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है और हमारी ज़िंदगियों में हमारे ईमान का बेहतरीन असासा है। हम किसी किस्म का ऐसा इक़दाम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में गुज़श्ता रोज़ मुश्तरका इजलास से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़िताब भी किया था, कमेटी भी बनाई गई, पाकिस्तान अपना भरपूर एहतजाज भी कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि इस्लामोफोबिया को कैसे रोका जाए। इस पर भी आज के प्रोग्राम में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। क्या पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है। अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन की जानिब से अपने जो मुबस्सिर हैं उनको भेजने से इनकार किया गया। इलेक्शन इस्लाहात कमेटी बना दी गई। इलेक्शन अगर इस माहौल में होते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, और जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं क्या सारे इलेक्शन के अमल से मुतमईन होंगे? इस पर हम जानेंगे जो इंतखाबी उमूर के माहिरीन हैं उनसे। और एक इंतहाई अहम ख़बर है, जो हज हुआ है इस साल, इस दौरान जो वज़ारत मज़हबी उमूर की कारकर्दगी है यकीनी तौर पर वो किसी गम करने से कम नहीं है। और 200 लोग तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ मुफ्त में ही हज करके आ गए हैं। सवाल ये भी है कि क्या आवाम के पैसे से हज करना जायज़ है, और दीगर जो कारकर्दगी है उस पर भी हम बात करेंगे। इरशाद साहब, IMF का वफ़द, मुलाकातें हो रही हैं। ये सवाल जो शुरू में मैंने उठाया कि क्या IMF की पहले भी ये रिवायत या प्रैक्टिस रही है कि किसी को पैकेज देने से पहले वो हर पॉलिटिकल एंटिटी से या हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से जाके मिलता रहा है, या ये रिवायत सिर्फ पाकिस्तान में ही रखी जा रही है, और अगर ऐसा है तो क्यों है? देखिए, ये वाक़तन गैर मामूली बात है। पाकिस्तान में हमने नहीं सुना कभी कि IMF का डेलीगेशन हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहदा हो रहा हो और उस मुआहदे पर तजावीज़ लेने के लिए, मशवरा करने के लिए या राय लेने के लिए अपोजिशन की किसी जमात से मिल रहा हो। अभी जो इतलात हैं वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं, चेयरमैन हैं, उनसे आज मुलाकात हो रही है। पीपल्स पार्टी के कायदीन से मुलाकात हुई है और मुस्लिम लीग नून और बाकी सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात। इसकी दो वजूहात नज़र आती हैं। नंबर 1 तो वो है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह चुके हैं कि एतमाद का फुकदान है जी, और दूसरा चूँकि ये जो 9 माह का स्टैंड बाई प्रोग्राम हमें मिला है, ये उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त शुरू होगी जब इलेक्शन हो रहे होंगे और एक निगरान हुकूमत पाकिस्तान में वजूद में आ चुकी होगी। और इसी बुनियाद पर हम नए मुआहदे की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि स्टैंड बाई प्रोग्राम हमने लिया है और नया हम प्रोग्राम जो लेना चाहते हैं वो इलेक्शन के बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं या करेंगे। तो ये उसकी एक ख़ास चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि IMF को क्या मसला है या उसकी क्या रिजर्वेशंस हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से वो एक ऐसी पार्टी की लीडरशिप से मिलना भी ज़रूरी समझती है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इस वक्त राय ये पाई जाती है कि शायद वो अगले इलेक्शन में मौजूद ही ना हो, या उसके उम्मीदवार ही मौजूद ना हूँ, या उसके लीडर ही मौजूद ना हूँ, या हुकूमत ही ना बना सके। या हुकूमत खैर बनाना तो बाद की बात है ना। बात तो ये है कि अपोजिशन के तौर पर भी क्या उस पार्टी का वजूद, क्योंकि ओन चौधरी साहब तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। ये इस्तदा लेकर के इस पार्टी पर बैन कर दिया जाए, ये मुल्क दुश्मन पार्टी है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं वो कल कह चुके हैं एक प्रोग्राम में
کہ جی سزا تو بھگتنی پڑے گی جی اور قانونی طور پر تو یہ چند گھنٹوں یا ہفتوں کی بات ہے کہ ہم پابندی لگا دیں، لیکن عملی کچھ مشکلات حائل ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو ایسی صورت میں آئی ایم ایف کیوں ضروری سمجھ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکومت پاکستان ابھی تک، یہ بات بری لگے گی بہت سارے لوگوں کو، ابھی تک آئی ایم ایف کو مطمئن نہیں کر پائی کہ اس اسٹینڈ بائی پروگرام کا مستقبل کیا ہوگا۔ جی اگر ہم جو کچھ کر چکے ہیں اس سے آگے جو ہے وہ ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ یا استاد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو 13 اگست کے بعد ایک نگران حکومت ہوگی، تو وہ نگران حکومت کا رویہ کیا ہوگا، اور اگلی حکومت جو وجود میں آتی ہے جی یہ اس کا مطلب ہے کہ تصور نہیں کیا جا رہا عالمی دارالحکومتوں میں، عالمی مالیاتی اداروں میں، کہ موجودہ حکومت ہی اگلی حکومت بنائے گی یا موجودہ حکمران اتحاد ہی اگلی حکومت بنا رہا ہے۔ تو وہ سارے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنا چاہتے ہیں اور ان تمام عوامل کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں جو الیکشن کے نتیجے میں ہمارے ملکی سیاست پر، ملکی معیشت پر اور ہمارے سماجی ڈھانچے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک آئی ایم ایف کی جو اپروچ یہ بھی لگ رہی ہے کہ آئی ایم ایف جو معاہدہ کر رہا ہے اس میں جو ان کی ڈیمانڈ ہے اسٹرکچرل ریفارمز کی یا اصلاحات کی، اس میں وہ خواہ کسی کی بھی حکومت ہو، نگراں ہو یا منتخب حکومت ہو، وہ کوئی بریدنگ سپیس نہیں دینا چاہ رہے۔ اسی سلسلے میں سی او ڈی کی بات ہو رہی تھی، لیکن وہ پھر پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ پھر گول مول ہے۔ تو سی او ڈی اگر ہوتا ہے، کیسا سی او ڈی ہوگا جس سے آئی ایم ایف مطمئن ہوگا؟ دیکھیں وہ تو سیدھی بات ہے، ہمارا پرابلم کیا ہے، ہمارا ماضی کا ریکارڈ کیا ہے کہ ہم وعدے کرتے ہیں اور وہ پورے نہیں کرتے، اور ایک مسلمان کے طور پر حکم تو ہمیں یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت وعدہ پورا کرنا ہے۔ آپ نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں، سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے۔ نوید قمر صاحب، آئی ایم ایف وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے آپ کی، اب وہ اور بھی جماعتوں سے مل رہے ہیں، بنیادی طور پر وہ کیا تسلی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی پاکستان کی جو اس وقت اسٹینڈ بائی اگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہوئی ہے، جو کہ ان کے بورڈ میں 14 تاریخ کو جائے گی، اس سلسلے میں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے حد تک پاکستان میں اس کے لیے سپورٹ ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ہاں کہتی ہے، پھر آگے جا کے نہ کہہ دیتے ہیں، اور پھر چیزیں جو ہیں اس میں خرابی پیدا ہوتی۔ تو بیسیکلی حالانکہ یہ صرف 9 مہینے کی ایک اگریمنٹ ہے، اور اسٹینڈ بائی کا مطلب ہی ہے کہ اسٹاپ گیپ میجر ہے، جب تک کہ ایک نئی جو ہے ڈیل اگر دوبارہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے تو نئے نیگوشیٹ ہو کے نئی چیزوں کے ساتھ آئے۔ یہ اس وقت تو صرف جو اس وقت تک ابھی چیزیں پاکستان کر چکا ہے معاشی میدان میں، جو کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بجٹ میں بھی پہلے راؤنڈ میں، لیکن پھر دوسرے راؤنڈ میں بھی یہ ریفلیکٹ ہوئے، اس کے بیسس پہ یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا بھی اس میں بائی ان ہو، اور دوسری جو جماعتیں ہیں ان کا بھی اس میں بائی ہے۔ نوید قمر صاحب، ہم 23 دفعہ پہلے اور 24ویں بار اس دفعہ ہم گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس۔ اس سے پہلے آپ چونکہ ماضی میں بھی وزارتوں پر، اہم وزارتوں پر فائز رہے، وزیر خزانہ بھی رہے، ماضی میں بھی کوئی ایسا پریکٹس رہی ہے آئی ایم ایف کی کہ وہ سیاسی جماعتوں سے ملے اور ان کی ان پٹ لے اور ان سے پوچھے کہ جی جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں اس پر آپ بھی عمل درآمد کریں گے، یا یقین دہانی کوئی حاصل کی ہو؟ دیکھیں یہ شاید پہلے ماضی میں ضرور کنسلٹیشن ہوتی ہے، جیسے کہ پچھلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب بھی، لیکن وہ فائنانس کمیٹی کے لیول پہ انہوں نے جو ہے وہ ڈسکشن کیا تھا، جبکہ اس دفعہ اب وہ فارملی پارٹی کے پاس جا رہے، تو شاید وہ بھی چیزیں آہستہ آہستہ زیادہ سمجھ رہے ہیں صورتحال کو، تو اس لحاظ سے انہوں نے تھوڑی سی پریکٹس ماڈیفائی کی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ٹیم کے ساتھ ایون ایز آپوزیشن ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی۔ صحیح ہے۔ تو کل کی جو آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کی طرف سے ان کو کس قسم کی تسلی دلائی گئی،
اور مستقبل کے حوالے سے کیا وہ مزید یقین دہانیاں چاہتے ہیں؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ مستقبل کی کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ مستقبل اس وقت انڈر ڈسکشن نہیں تھا، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ہی کانٹیکسٹ میں صرف بات ہوئی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے حساب سے اس وقت پاکستان کے پاس کوئی زیادہ چوائسز نہیں ہے۔ ہماری جب تک اکانومی پوری طرح سے ریسٹرکچر نہیں ہوتی، ہمارا ڈپینڈنس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، تو ہمیں انفارچونیٹلی یہ آئی ایم ایف کی کڑوی گولی ہر دفعہ کھانی پڑ رہی ہے۔ ہم نے تو پوری اپنی اکانومی کو ریویمپ کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے اس سارے ٹریپ میں سے نکلنا ہے۔ صحیح۔ اچھا نوید قمر صاحب، سی او ڈی کی بات ہو رہی تھی، اب پھر اس پہ کچھ خاموشی ہے، ایک تو یہ بتا دیجیے اس پہ کتنی پیش رفت ہے، اور کیا یہ سی او ڈی کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف کی بھی کسی ڈیمانڈ کے ساتھ ہے، ان کی طرف سے بھی ہے؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ کہ سی او ای کو ہم پہلے بھی سپورٹ کرتے تھے اور اب بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک کسی دور حکومت کو ٹرانزینڈ کرتی ہیں۔ اگر اسٹرکچر اکانومی کا ٹھیک ہونا ہے تو اگر آج معاہدہ ایک حکومت کرے گی تو کل اس کا فائدہ یا نقصان اگلی حکومت کو ہوگا، تو ایک تسلسل رہنا چاہیے ہماری پالیسیز میں، تاکہ ان چیزوں کو لانگ ٹرم پاکستان انٹرسٹ سے دیکھا جانا چاہیے، نہ صرف کہ حکومت یا کسی پارٹی کی انٹرسٹ دیکھنا۔ جی اچھا نوید قمر صاحب، ایک انتخابی اصلاحات کمیٹی تشکیل پائی ہے یا صادق صاحب کی سربراہی میں، آپ بھی اس کے ممبر ہیں، کیا یہ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی پی ٹی آئی کی انپٹ بھی لے گی، اس کا اعتماد بھی حاصل کرے گی، تاکہ اس کمیٹی کی طرف سے جو اصلاحات ہوں اس کی ساکھ ہو اور اگلے الیکشن پر کوئی کوسچن نہ ہو؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن ضرور ہے پارٹی کی، اس کمیٹی کی جو فارمیشن ہوئی ہے، علی ظفر صاحب بھی ہیں جو کہ ان کے بہت ہی وہ ہیں سینئر رہنما ہے لیگل ویو پوائنٹ سے، تو ہے اب وہ آیا وہ اٹینڈ کرتے ہیں نہیں کرتے، یا وہ اپنی انپٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ان کی ریپرزنٹیشن ضرور ہے، یعنی سینٹ کی ہے، لیکن باقی جو لیڈرشپ باہر ہے اسمبلی سے، اس سے نہیں باہر کے یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہے بھائی، پارلیمنٹری کمیٹی کی ممبرشپ صرف پارلیمنٹ ممبرس ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں یا سینٹ کے ہوں، وہی ہو سکتے ہیں نا، باہر والے تو نہیں ہو سکتے، نہ ہماری پارٹی سے نہ کسی اور پارٹی سے۔ نہیں، لیکن جو اصلاحات ہوں گی ظاہر ہے وہ تو سب کے لیے ہوں گی، اور وہ پارٹی اندر ہے باہر ہے انتخابات میں ہے، تو اس کے اثرات سب پارٹیوں کو قبول کرنے پڑیں گے، اور اس پر وہ تو کرنے ہوں گے۔ کوئی اتنا اس وقت جتنا ٹائم رہ گیا ہے، کوئی اتنے لمبے چوڑے اصلاحات نہیں کہ ہم پورا سسٹم کو چینج کرتے ہوں، جو چیزیں کچھ رہ گئی ہیں جس کو تھوڑا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، اس بیسس پہ ہی اسی کانٹیکسٹ میں ہی ڈسکشن ہوگا، کوئی میجر ڈیویشن نہیں ہو رہی جو کہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تک جو ڈسکشن ہو۔ ماضی میں حکومت کو یہ شکایت رہی کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ختم کرانے کی یا رکوانے کی کوشش کی، شوکت صاحب کی اور پنجاب اور کے پی کے وزیر خزانہ کی ایک کنورسیشن بھی سامنے آئی تھی، تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کا رویہ مختلف ہوگا؟ بھائی یہ تو اس کا جواب پی ٹی آئی دے سکتی ہے نا، میں کیا کہوں، لیکن میری ان سے بھی خواہش یہی ہوگی کہ وہ قوم کے انٹرسٹ میں دیکھیں، اپنی ذاتی انٹرسٹ میں نہ دیکھیں۔ جو پنجاب ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جی تو جب اس پہ میجورٹی ہوگی ان باتوں میں تو پھر آگے بڑھیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب کا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے احمد بلال محبوب صاحب نے، سربراہ ہیں پل ڈیٹ کے۔ بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا۔ احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن ریفارم کمیٹی اب بنا دی گئی ہے، بظاہر تو سمپل سوال یہ ہے، لوگ بھی پوچھ رہے ہیں، آپ بھی بتا دیں، کیا آپ کو الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ کمیٹی جو اصلاحات کرے گی وہ سب کے لیے قابل قبول ہوں گی؟
بہت شکریہ. دیکھیے انتخابات ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی عذر نہیں ہے انتخابات پوسٹ پون کرنے کا. پہلے تو عذر یہ تھا نا کہ یہ تمام اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے, اکٹھے نہیں ہوں گے تو ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. میں کسی حد تک اس سے متفق بھی تھا, لیکن اب یہ جو اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ اس کو آئین کی وہ آرٹیکل 232 کے مطابق ایمرجنسی لگا کے 1 سال آگے بھی کر دیں تو وہ تو صرف قومی اسمبلی کا ہو سکتا ہے, صوبائی اسمبلی کا نہیں ہو سکتا. تو پھر وہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ اکٹھے الیکشن نہیں ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر نہیں تو نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے, ہونے چاہیے اور ہو بھی جائیں گے میرا خیال ہے. اور باقی آپ کا دوسرا سوال جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے, جی وہ جو کمیٹی ہے, میں حیران ہوں کہ اس موقع پہ جب کہ 1 مہینہ رہ گیا اس اسمبلی کے پاس, اس موقع پہ وہ کمیٹی بنے گی اور وہ انتخابی اصلاحات کا کچھ تیار کرے گی, پھر اس کو قانون کی شکل میں پاس بھی کریں گے. تو یہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اپوزیشن کے ساتھ ایک اتفاق رائے نہ ہو, یعنی یہ عام قانون سازی تو نہیں ہے, تو یہ تو انتخابی قانون سازی جو ہے اس میں کنسنسس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی در حقیقت موجود نہیں ہے اس کمیٹی میں, بھی صرف ایک ممبر ہیں وہ علی ظفر صاحب ہے, اگرچہ وہ بہت مناسب شخص ہے اس میں شامل ہونے کے لیے, لیکن ان کی اتفاق رائے کے ساتھ کیا پوری پارٹی کھڑی ہوگی؟ اگر تو پارٹی کھڑی ہو جائے گی اس کے ساتھ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق رائے تقریباً کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ انتخابی اصلاحات قابل قبول ہوں گی. لیکن اگر وہ اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا اور علی ظفر صاحب خود یا اپنی قیادت کے کہنے پہ وہ ان چیزوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تو پھر وہ انتخابی اصلاحات بے معنی ہوں گے میرے خیال میں. اور ویسے بھی اتنی لیٹ یہ کام شروع کیا گیا ہے, مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی ایمرجنسی میں پاس کرنے والی کوئی انتخابی اصلاحات موجود ہیں جس کے بغیر انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے. انتخابات فری اینڈ فیئر ہونے کی ایک ہی شرط ہے کہ جو اصلاحات پہلے ہو چکی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو. قانون میں لکھ دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. اچھا, ایک اور بھی پخ لگا دی ہے, یا صادق صاحب نے کہا کہ جی ابھی تو یہ بھی واضح نہیں کہ نئی انتخابی جو مردم شماری ہوئی ہے, نئی انتخابی حلقہ بندیوں کے مطابق الیکشن ہوں گے یا پرانی کے تحت ہوں گے. تو اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی الیکشن کے بر وقت انعقاد کے سلسلے میں کنفیوژن ہے کہیں نہ کہیں حکومتی سطح پر. جی ہاں, اگر کوئی شخص یہ کنفیوژن پیدا کر کے اس انتخابات کو پوسٹ پون کروانا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن قانونی اور آئینی طور پہ کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ اگر اس وقت جو آپ کی مردم شماری ہوئی ہے, اگر آپ اسے آفیشیلی ایکسیپٹ کر بھی لیں اور کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کو نوٹیفائی کر دے تو بھی اس کے لیے انتخابی جو حلقے ہیں ان کے مطابق اس مردم شماری کے مطابق کرنے سے پہلے ایک چیز اور ضروری ہے, وہ ہے ایک آئینی امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آرٹیکل 51(3) میں, جس کے تحت جو آپ کی سیٹیں ہیں ان کو آبادی کے مطابق صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اثر نو تعین ہوگا. جی اگر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو پھر الیکشن کمیشن اس کے مطابق پھر حلقہ بندیوں کا حدود کا تعین بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کے پاس اس وقت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس ٹوٹل ممبرشپ کا 2/3 تو ہے ہی نہیں اسمبلی میں موجود, تو اس لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے خیال میں جو الیکشن ہوں گے وہ تو پرانی ہی ڈیمارکیشن پہ ہوں گے, اور ویسے شماری کے اوپر بھی اتفاق رائے مجھے مشکل لگتا ہے. صحیح ہے. اچھا, چونکہ پلڈائٹ اور آپ خود بھی یہ جمہوری اداروں کے حوالے سے, انتخابات کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, یہ 2 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے کی اب ممانعت کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جمہوریت کی روح کے مطابق ہے؟ کسی شخص کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ 2 سے زیادہ 3 نشستوں پر 4 نشستوں پر الیکشن نہ لڑے؟ الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ اس سے اخراجات کی بچت ہوگی, غیر معمولی بوجھ جو اخراجات کا پڑتا ہے اس سے بچ جائیں گے.
اصولی طور پہ تو ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں جی. میرے خیال میں یہ لامحدود حلقوں کے اوپر انتخابات لڑنے کی اجازت دینا تو غیر مناسب سی بات ہے. اس وقت پریکٹیکلی اگر کوئی آدمی چاہے تو 266 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں, ان پوروں کے اوپر وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, اور چاہے تو وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس صوبے کی اسمبلی سے, جس صوبے سے اس کا تعلق ہے, اس کی اسمبلی کے اندر بھی صوبائی اسمبلی کی بھی تمام سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑ سکتا ہے بیک وقت تھیوریٹیکلی. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو پابندی لگانا ہے یہ ہمارے خیال میں بہت مناسب چیز ہے, لیکن یہ لگ اس وقت نہیں سکتی کیونکہ اس میں بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے مطلوبہ تعداد تو ہے نہیں. تو اس وقت ایک علامتی طور پہ عبدالاکبر چترالی صاحب نے جماعت اسلامی کے MLA, انہوں نے بہت اچھا کیا کہ اس کو ریز کیا ہے. تو امید ہے کہ یہ انتخابات کے بعد جب نئی اسمبلی آئے گی اسے ٹیک اپ تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. اس وقت تو پاس نہیں ہو سکتی. لیکن بلال صاحب, لیکن بھی آپ دیکھیں 2 حلقوں کی پابندی ہے, بنگلہ دیش میں 3 حلقوں کی پابندی ہے, انگلستان میں صرف 1 حلقے پہ آپ لڑ سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے کہ لامحدود کی اجازت دینا. بلال صاحب, یہ جو ایشو ہے نا کہ آئین میں ترمیم کا, اب موجودہ حکومت کو داد دیں کہ انہوں نے ایک طریقہ نکال لیا ہے کہ آئینی شقوں میں ترمیم بھی عام قانون سازی کے لیے ہو رہی ہے. 62(1)(f) میں کر دی گئی ہے, 184(3) میں کر دی گئی ہے, 1-2 اور قانون بھی ایسے بنے ہیں جو چیلنج بھی ہوئے ہیں. تو یہ بھی تو اسی طرح ہو سکتا ہے عام قانون سازی کے ذریعے. دیکھیں یہ تو جس طرح سے وہ ترمیمیں ہوئی, قانون سازی ہوئی ہے, اس کے اوپر تو پھر بھی 2 رائے ہو سکتی ہیں اس کے اوپر, کیونکہ وہ معاملہ تو میں خاص طور پہ 62(1)(f) کی بات کروں گا کہ وہ تو ایک کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی مدت کا تعین نہیں تھا. تو سپریم کورٹ نے اپنی انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے اس میں فار لائف کیا. لیکن اب سپریم کورٹ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کو کیا ایک آئین کے اندر لکھی ہوئی چیز کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے؟ میرے خیال میں تو ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوشن کی ہی تو کرتے ہیں. جو اگر انٹرپریٹیشن کر دی تو سمجھے وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, لہذا عام قانون سے اس میں ترمیم تو نہیں ہو سکتی. لیکن اب دیکھیں اس کے اوپر پھر بھی آبجیکشن ہو سکتا ہے, آرگومنٹ ہو سکتا ہے. خیال میں یہ جو یہ معاملہ ہے 51(3) کا, اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ عام قانون کے ذریعے سے اس پہ ترمیم کر دیں. لیکن آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ عقل عیار ہے, 100 بھینس بدل لیتی ہے, تو وہ شاید کوئی اس کا بھی راستہ نکال لے. لیکن کیا وہ قابل قبول ہوگی عدلیہ کے لیے یا عام لوگوں کے لیے, یہ ایک الگ بات. صحیح ہے. احمد صاحب یہ بتائیے گا, ابھی 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ یورپی یونین نے اپنے مبصرین بھیجنے سے انکار کیا ہے, اور شاید یہ بھی ایک ان کی جواز ہے کہ بیفور جو آن ٹائم نہیں بتایا گیا. اگر یہ الیکشن اس ماحول میں ہوتے ہیں اور بین الاقوامی مبصرین نہیں آتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد کا جو سیاسی ماحول ہے وہ کیسا ہوگا؟ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ کیا آنے والی حکومت یا اسمبلی چل پائے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین کے جو الیکشن آبزرور مشن کا جو انہوں نے کہا ہے وہ غالباً یہ کہا ہے کہ انہیں ابھی تک انویٹیشن نہیں ملا. تو اب بات یہ ہے کہ انویٹیشن ہمیشہ اس وقت جاری ہوتا ہے جب الیکشن کی کوئی ڈیٹ کا تعین ہو جاتا ہے, اور وہ تو اسی وقت ہوگا جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر لے گی. پچھلی دفعہ 2018 میں بھی اور 2013 میں بھی یہ یورپین یونین کا الیکشن آبزرور مشن انتخاب پولنگ ڈے سے 1 مہینہ پہلے پہنچا تھا, اور وہ خوش تھے 2013 میں کہ یہ ٹھیک ہے ہم نے کام کر لیا ہے. تو ابھی بھی ایسا ہی ہوگا کہ 2000 جیسی اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو پھر تعین ہو جائے گا کہ 60 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے, اور اگر اس سے پہلے 1 دن پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر 90 ڈیز میں ہونا ہے. تو جو ہی وہ الیکشن کی ڈیٹ ہوتی ہے, الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اس کے مطابق پھر انویٹیشن جاری کر دیں گے. تو EU کو میرے خیال میں کوئی اس وقت اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے, وہ ان کو انویٹیشن جاری ہو جائے گا جو ہی وہ الیکشن کی ڈیٹ کلیئر ہوگی.
ابھی چونکہ کلیئر نہیں ہے تو انویٹیشن کس چیز کا دیں, اور وہ 1 مہینہ پہلے آتے ہیں اور 1 مہینہ بعد میں روانہ ہوتے ہیں. احمد صاحب, کریڈیبلٹی آف دی الیکشنز, اس ماحول میں الیکشنز کی کریڈیبلٹی, اب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں, یہ ان کا میرے خیال میں بالکل غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ تبصرہ ہے. الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ کوئی کہہ نہ دے کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو الیکشن تو ہو رہے ہیں, آئین میں لکھا ہوا ہے الیکشن ہوں گے, تو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, اور وہ شاید آئیں گے بھی, ہو سکتا ہے کم تعداد میں آئیں کیونکہ ان کو کچھ اپنے بھی کنسٹرینٹس ہیں. پچھلی دفعہ بھی کم آئے تھے 2018 میں, 2013 میں بھرپور طریقے سے آئے تھے. ہو سکتا ہے اس دفعہ تھوڑے آئیں, لیکن آئیں گے صحیح میرے خیال میں. لیکن آتے ہیں جب تو اس سے ظاہر ہے کریڈیبلٹی بھی اضافہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو موقع دیں گے. تو اگر الیکشن کمیشن انویٹیشن دے دے گا اور اوپنلی ویلکم کرے گا تو نہ بھی آئیں تو کم از کم ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی. نہیں, ان کا سوال فیصل آباد صاحب کا یہ بھی تھا کہ موجودہ جو سیاسی حالات ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن صاف, شفاف, غیر جانبدارانہ ہوں گے اور ان کی ساکھ ہوگی, ان کو قبول کیا جائے گا؟ میرے خیال میں یہ ویسے ہی الیکشن ہوں گے جیسے آج تک الیکشن ہوتے آئے ہیں. ٹھیک, صحیح. اچھا, اس وقت نیب قوانین میں ترامیم ہوئی ہیں نئی, اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو وعدہ معاف گواہ, چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی بھی, یعنی چیئرمین کو اختیار دیا گیا ہے کہ کسی بھی ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنا سکتے ہیں, اور وعدہ معاف گواہ اگر مکر جائے گا اپنے بیان سے تو پھر وہ بھی ملزم شمار ہوگا اور سزا کا مستحق ہوگا. دوسرا, اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب والا یہ جو 14 دن کی رکھی گئی تھی, 90 دن کو کہا جاتا تھا کہ بڑا ڈریکونین قانون ہے, 14 دن کو اب 30 دن پر بڑھا دیا گیا ہے. اس طرح کی 1-2 ترامیم اور بھی رکھی گئی ہیں. تو آپ کے خیال میں اس وقت ان ترامیم کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, اور اس سے پھر وہ ماضی کی جو منفی روایات ہیں ان کا اعادہ نہیں ہو رہا؟ یہ جب نیب بنا تھا تو اس کے پہلے چیئرمین کی ٹرم کو چھوڑ کے, جو کہ پوری ٹرم نہیں ہوئی تھی, جنرل سید امجد حسین تھے, تو میرے خیال میں یہ انفیئر ہے اس موقع پہ ترامیم کرنا الیکشن کے اتنے قریب آ کے. اور پھر ابھی تو آپ نے ترامیم کی تھی, آپ اس وقت پوری طرح سوچ سمجھ کے کرتے, اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں تو انفیئر ہے. بعض دانشور اسلام آباد کے تو یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ترامیم جو ہیں اس میں وعدہ معاف گواہ ایک ہوگا, اور اس وقت وکٹم جو ہیں وہ صرف ایک جماعت یا ایک شخصیت نہیں ہوگی, کئی شخصیات ہوں گے, ایک تیر سے کئی شکار کیے جا رہے ہیں. تو ایسی کوئی اسلام آباد میں آپ نے افواہ یا کیا سارائی سنی؟ اسلام آباد میں اصل میں اتنی افواہیں ہوتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس پہ یقین کیا جائے اور کس پہ نہ یقین کیا جائے. لیکن کہ میں نے ایسی بہت سی باتیں سنی ہیں, لیکن یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں بڑی وائلڈ قسم کی. دیکھیے, جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا, اوور نائٹ, ایٹ دی ڈیڈ آف دی نائٹ آپ ایک قانون کو بدلتے ہیں, آرڈیننس جاری کرتے ہیں, نئے صدر مملکت صاحب کے واپس آنے سے پہلے مقام سے اپروول کرا لیتے ہیں, آرڈیننس جاری کرا دیتے ہیں, تو پھر شکوک و شبہات پیدا ہونا فطری بات ہے. تو یہ کانسپریسی تھیوریز پہ سر اٹھاتی ہیں. ان میں کوئی درست ہو کچھ درست نہ ہو, لیکن یہ کرنا بالکل غیر درست تھا. یہ غریب عجب طریقے سے کیا گیا. کرنا ہی تھا تو پھر اسمبلی میں کرتے اور پرماننٹ صدر سے اپروو کراتے, لیکن یہ انہوں نے اس جلدی میں کیا, اس سے کچھ شکوک پیدا ہوئے ہیں. مجھے بھی شک پڑتا ہے کہ کچھ غیر معمولی چیز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جی اچھا احمد صاحب, ابھی الیکشن کی بات بھی ہو رہی ہے, IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا, اور حکومت نے خود کہا ہے کہ امریکہ نے اس میں کردار ادا کیا ہے. لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو حکومت کی جانب سے الیکشن ہونے کی یقین دہانی کروائی گئی یا کسی سطح پہ یقین دہانی کروائی گئی, اور اس کے بعد امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس پیکیج میں جو ڈیلے تھا اس میں ایک فیکٹر وتھ سبجیکٹ ٹو الیکشن بھی تھا؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس کا پتہ تو نہیں ہے, لیکن یہ جو اس وقت جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ 9 مہینے کے لیے ہے,
تو اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ غالباً 9 مہینہ اس لیے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن مکمل کرنے کا موقع دیا جائے کہ انتخابات ہو جائیں، نئی حکومت آ جائے، وہ سیٹل ہو جائے، تو پھر نئی حکومت کے ساتھ جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو وہ اگلے IMF کے ایگریمنٹ کے لیے گفت و شنید کی جائے۔ تو یہ 9 مہینے کا جو پیریڈ ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہی بات اس کے پیش نظر ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات اگر پوسٹ پون ہوئے تو اس سے یہ IMF کا جو لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہے، بلکہ یہ شارٹ ٹرم ایگریمنٹ ہے، یہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور لانگ ٹرم تو ہونے کے پھر امکانات نہیں ہوں گے۔ تو یہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ مجھے حقیقت پہ پتہ نہیں ہے کہ امریکہ نے کوئی یقین دہانی حاصل کی ہے نہیں، لیکن 9 مہینے میں یقیناً ایک پیغام ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا بلال صاحب، اس دفعہ IMF کا ڈیلیگیشن مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر رہا ہے، اور نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو ارینجمنٹ ہوئی ہے موجودہ 9 ماہ والی، اس پر بات چیت کر رہا ہے۔ تو اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ IMF سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہتا ہے؟ پہلے تو صرف حکومت اور IMF ہی 2 فریق ہوتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ IMF کا مشن جب آتا ہے نا، یہاں پہ ان کا ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، تو وہ سیاسی جماعتوں سے نہیں اور بھی بہت سے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، خاص طور پہ سول سوسائٹی سے۔ مثلا پلڈیٹ سے کئی دفعہ انہوں نے ملاقات کی ہے، اس دفعہ تو نہیں کی، لیکن ماضی میں جب بھی وہ آئے کئی دفعہ ملاقات کی ہے۔ وہ پوچھتے یہی ہیں کہ آپ کا کیا خیال میں یہ جو کنڈیشنلٹیز ہیں IMF کی، کیا حکومت اسے پورا کر رہی ہے، کیا اس نے پورا کیا ہے، وہ آئندہ آپ کے خیال میں کرے گی یا نہیں کرے گی؟ مجھے نہیں پتا کہ سیاسی جماعتوں سے وہ کیا پوچھ رہے ہوں گے، لیکن غالباً وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ چونکہ ابھی الیکشن ہونے کے بعد ایک نئی حکومت کا آنا ہے، تو وہ جو سیاسی جماعتیں جو متوقع طور پہ اگلی حکومت پہ شامل ہو سکتی ہیں، ان سے پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ کس حد تک وہ IMF کے اس پیکج سے متفق ہیں، تاکہ وہ اس کے مطابق پھر ان کو یہ کمفرٹ ہو کہ آگے یہ پروگرام چلے گا اور اگلے پروگرام کے لیے کچھ پیش رفت ہو سکے گی۔ غالباً وہ یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے یقین دہانی سیاسی جماعتوں سے، لیکن یہ ان کا عام طریقہ ہے کہ وہ اس طرح کے آ کے یہ سب لوگوں سے ملتے ہیں اور ایک اکٹھی کرتے ہیں معلومات کہ سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، فیلڈ ایٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔